भागने की जगह नहीं है। इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो इंतहाई मायूस और सख्त नाउम्मीद हो जाता है। अब यहाँ पर इंसान की हालत ज़ात का जिक्र कर दिया गया है कि इंसान का एक तो हाल ये कि वो हर वक्त अपने लिए खैर मांगता रहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है, बहुत कम ही ऐसे नजर आते होंगे, 100 में से कोई 2% नजर आते होंगे जो अपनी जिंदगी से मायूस होकर अपने लिए मौत तलब करते हैं। और मौत भी नहीं मांगनी चाहिए। आपको पता है, मौत भी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है और अल्लाह को ज्यादा पता है कि उसका बंदे की मौत कब आनी है। लेकिन जो अपने आप पे जुल्म करते हैं और जो अपने आप के लिए मौत मांग लेते हैं या कोई खुदकुशी कर लेते हैं तो उसके बारे में हुक्म है कि जो जिस तरह दुनिया में खुदकुशी करता है वो कयामत के दिन भी अपने आप को वैसा ही मारता रहेगा जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। और काफिरों के लिए तो कोई भी मोहलत है ही नहीं, कोई भी छूट है ही नहीं। और फिर यहाँ पे इंसान की दो कभी सिफात का भी जिक्र कर दिया गया है। इंसान की हालत क्या है कि अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो मायूस होने लगता है, वो नाउम्मीद होने लगता है, वो नाशुक्री की बातें करना शुरू कर देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो उस तरह की गुफ्तगू करने लग जाता है। हालांकि इस तरह के कलमात मुंह से निकालना अच्छी बात नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या पता अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को आजमा कर आपको अपने करीब करना चाहता हो, ठीक है ना। लेकिन हम एक ही एंगल से सोचते हैं ना, हम दूसरे एंगल से नहीं सोचते। और फिर जब उसको खुशहाली मिल जाती है तो वो भूल जाता है कि देने वाली जात कौन सी है। वो ये कहता है फिर कि इससे सब कुछ मेरे ही बलबूते पे मुझे मिला है, मेरी ही मेहनत का सिला है। तो अगर उसकी मेहनत का सिला तो उसको नवाजने वाला कौन है। वो फिर इतराने लगता है, वो भी तकब्बुर करने लगता है। और ये सिफात उन लोगों की भी है जो कयामत का भी इनकार कर देते हैं, आखिरत का इनकार कर देते हैं और इंसान के अंदर इन्हीं चीजों के पीछे जो है वो बदअखलाकी पैदा हो जाती है। और जो तकलीफ उसे पहुंचती है उसके बाद अगर हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाएं तो वो यकीनन कहता है ये तो मेरे लिए है और मैं नहीं समझता कि कयामत आने वाली है। और अगर मुझे मेरे रब की तरफ लौटाया गया तो बिलाशुबा इसके बाद मेरे लिए भलाई ही होगी। चुनाचे हम इन काफिरों को जरूर बताएंगे जो कुछ वो करते रहे और हम उन्हें सख्त आजाब का मजा जरूर चखाएंगे। और जब हम इंसान पर एहसान करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है। ये इंसान की हालत है और हकीकत यही है कि जब इंसान को दिया जाता है तो वो हर चीज से मुंह मोड़ लेता है, वो तकब्बुर उसके आरे आ जाती है और वो अपने आप को ही बहुत बड़ी चीज समझने लग जाता है और किनारा कश हो जाता है। और जब इसे तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। आप कह दीजिए भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इसका इनकार करोगे तो इस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन है। यानी ऐसी हालत में तुमसे ज्यादा गुमराह और तुमसे ज्यादा दुश्मन कौन होगा जो हक की मुखालफत में दूर चला जाए। जल्द ही हम उन्हें अपनी निशानियां दुनिया में भी और खुद उनकी जात में भी दिखा देंगे, हत्ता कि उनके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि बेशक ये कुरान हक है। और क्या ये बात काफी नहीं कि बेशक आपका रब हर चीज का गवाह है, शाहिद है। खबरदार बेशक वो लोग अपने रब की मुलाकात से शक में हैं। खबरदार बेशक वो हर चीज का अहाता किए हुए हैं। यानी ये जो बात है कि अपने रब से मुलाकात में शक में पड़े हुए हैं, खुद से पूछ लें कि क्या आप आखिरत के दिन की मुलाकात के लिए तैयार हैं। वो खुद अपने आप से सवाल कर लें, क्या हमने अपनी आखिरत के दिन के लिए कोई तैयारी कर रखी है या कि कयामत के दिन इससे मुलाकात करनी है। किससे मुलाकात करनी है? अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है। और दुनिया में हम क्या करते हैं, हम दुनिया में किसी से पहली दफा जब मुलाकात करने लगते हैं कितना एहतमाम करते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं।
کہ ہمارا امیج اچھا بن جائے. ہماری جو ہے کہتے ہیں نا فرسٹ امیج از دا لاسٹ، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، ایسے ہی ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پہلا امپریشن اچھا ڈالیں، اس کے جب حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہم کتنے پارٹی میں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی دنیا میں رہ کر لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، کیا جس سے ہم نے ملنا ہے، جو اس پورے کائنات کا رب ہے، جس نے سارا کچھ سنبھالا ہوا ہے، جو ہر حکمت کا مالک ہے، جو مالک قدوس ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور خوراک دی اور ہر کام اسی کے اندر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کوئی تیاریاں کی ہے؟ اپنے دلوں سے خود پوچھیں، آپ کا دل، میرا دل کتنا اس بات کی ڈر سے ہے کہ واقعی ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. ہم تو سرسری سے بات کہہ کر اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ وقت کیا ہوگا کہ جب ہمارے نام اعمال اس دن پیش کیے جا رہے ہوں گے اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم اللہ کا سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اللہ ہمیں دیکھے گا. اور بہت بدبخت وہ لوگ ہیں جس کی طرف اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام بھی نہیں کرنی ہے. تو بات کیا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے اب آخرت کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیاریاں کرنی ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز وقت ہے. سورۃ الشعراء تلاوت سے بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اللہ زبردست، غالب اور حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وحی کرتا ہے. یعنی جس طرح یہ قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی صحیفے دیے گئے تھے. اور وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو وہ میرے پاس جلدی کی شکل میں آتی ہے اور یہ مجھ پہ بہت سخت ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے. اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ کے اوپر پسینے سے آپ شرابور ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے. یعنی کہ آپ سوچیں سردیوں کا دن ہے، وہی نازل ہو رہی ہے اور وہی گزرنے کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں بھی ایسا پسینہ آ رہا ہے کہ جیسے اس کے پسینے کے قطرے جو ہے وہ گر رہے ہیں. تو کس قدر وہ عالم ہوگا ان پر. اور کہتے ہیں کہ جس وقت کو وہی آتی تھی جو بھی بات ہوتی تھی ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی اسی وقت. اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم،
قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت اور جلال کے بعد اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یہی اللہ میرا اللہ ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے بھی ان کی جنس سے جوڑے بنا دیے۔ وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے جس کو کشادہ کر دیتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم اپنے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس سے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو تو جسے میں لباس دوں تو تم مجھ سے لباس مانگو تو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یعنی انسان کے اندر کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے، لیکن اس کے پیچھے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دینے والا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آپ یقین کریں، کہتے ہیں نا ہر رمضان دوسرے رمضان سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر رمضان پہلے رمضان سے بہترین ہوتا ہے۔ اس چیز کا میں نے اس دفعہ مشاہدہ کیا اپنی ذات کے لیے۔ میرا پہلا رمضان کیسا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کر آن لائن درس دیتی تھی، اور میں آن لائن ہی قرآن کا دور کروا رہی تھی، دورہ قرآن کراتی تھی۔ اس دفعہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی اللہ کے اذن سے کہ میں آج مدرسے میں بھی کروا رہی ہوں، اور آج میں اپنی آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی لے کر جا رہی ہوں۔ اس کے پیچھے کیا؟ اس کے پیچھے دل میں تھوڑی سی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن میں بڑے پیمانے پہ لے کے جانا چاہتی ہوں اس کو، آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ آپ نے کس طرح میری مدد کرنی ہے اللہ میں نہیں جانتی، لیکن میری یہ خواہش ہے آپ نے پوری کرنی ہے، کیونکہ میں نیکی کا کام کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا وسائل پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے لوگوں کو میرے ساتھ جوڑا کہ جو اس کار خیر میں میرا حصہ بنے، کہ آج جہاں پہ میں مدرسے میں پڑھا رہی ہوں انہی کے توسط سے آج میں آن لائن میں پڑھا رہی ہوں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے خود انسان کے اندر اتنی وسائل نہیں ہوتے ہیں
کہ وہ ہر چیز کر سکے. اس کے لیے ٹیم ورک کا ہونا ضروری ہے. اور الحمدللہ آج آن لائن اسٹوڈنٹس کو جو دور پہنچ رہا ہے، دور قرآن یہ سن رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری بہت پیاری ساتھی ہے جنہوں نے یہ ڈیوائس اس قرآن کے لیے مختص کی. اور آج اس ڈیوائس سے آن لائن اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور پھر میرا ایک اللہ تعالیٰ کہ میں اس رمضان میں خوب صدقہ خیرات کروں، خوب جی بھر کے پڑھوں. میری اولاد کہتی ہے مما بس کریں، کتنا دیتی ہیں آپ؟ تو میں کہتی ہوں یہی تو مہینہ ہے، یہی تو مہینہ ہے کہ میں جس کے لیے نکالوں گی، جس کی راہ میں نکالوں گی، وہ وہاں پہ جمع ہوگا، وہ وہاں پہ جمع ہوگا. اور انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. پھر وہی بات اللہ سے مانگنی تھی، اللہ کچھ کریں، آپ نے ہی کرنا ہے. میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. کیا لوگوں کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا. کس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے؟ اس ذات کے آگے جو راستے کھولتا ہے، جو راستے کھولتا ہے. اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین سب کچھ کر دیا کہ الحمدللہ میرے گھر سے اس وقت 20 قرآن پاک نکل چکی ہے. اور یہ کس لیے کہ میں نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری اپنی امی جان اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی طرف سے میں یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے کھولا. اور الحمدللہ میں نے مدارس میں قرآن پاک رکھوائے. تو بات کیا ہے؟ یہ ایک موٹیویشنل بات ہے. میں اپنی برائی نہیں کر رہی، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے انسان، لیکن نیک نیتی سے، اخلاص سے، کسی کو چیٹ کرتے ہوئے نہیں، اخلاص کے ساتھ، دل کی قربت کے ساتھ جب وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے کھول دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی اس راستے میں آنے کے لیے ہمارے گھر والے خوش نہیں ہوتے ہیں. ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اس وقت. یہ دورہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یقین کریں ہمارے گھر والوں کو خبر بھی نہیں ہے. خبر ہے بھی تو وہ بس ٹھیک ہے، نارمل ہے، ان کے لیے نارمل ہے. لیکن یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم لوگ یہ ایفرٹس لگا رہے ہیں، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو ہم لوگ ادھر آ کے بیٹھتے ہیں اور ادھر سے اٹھ کے جاتے ہیں اور جو لے کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دے گا. اور اللہ سے اپنے لیے رزق، اپنے لیے بخشش، اپنے لیے ہدایت اور اپنے لیے رزق مانگا کرے. پھر وہی بات کہوں گی تو بہت پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور جب آپ یہ سچے دل سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دے دے گا. کیسے دے گا یہ ہم بھی نہیں جانتے. بالکل بالکل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جن کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. یہی بات تو مشرکوں پر مشکل گزرتی ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی بغاوت سرکشی کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ جو لوگ ان کے اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق
मजलुक में डालने वाले शक में हैं। लिहाजा आप इसी दीन की तरफ सबको बुलाएं और साबित कदम रहें जैसे आपको हुक्म दिया गया है, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, और कह दें अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं इस पर ईमान लाया हूँ, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूँ। अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह रोज़े क़यामत हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में इसको तस्लीम कर लिए जाने के बाद झगड़ा करते हैं, उनकी दलील उनके रब के नज़दीक बातिल है और उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए बहुत सख्त सज़ा है। अल्लाह ही है जिसने हक के साथ किताब और तराजू नाजिल की, और आपको क्या मालूम शायद क़यामत करीब ही हो। यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, किताब, मीज़ान और क़यामत। इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया गया है क्योंकि क़यामत बदले का दिन है और हिसाब का दिन है। तो इससे पहले मीज़ान भी अपना हिसाब मीज़ान में भी अपना हिसाब लेना चाहिए। आप क्या आपको जांचेंगे तो आपको अपना आपको पता चलेगा, तो फिर आप आगे अपने लिए बेहतरी लेकर आएंगे। और बेहतरी कहाँ से आती है? फिर सब कुछ अल्लाह ताला ने किताब का सहारा लेने को कहा कि किताब का सहारा लो, और जब किताब का सहारा लिया जाता है तो ये सब कुछ इसलिए अल्लाह ताला ने भेजा है कि इंसान का मामला दुरुस्त हो जाए और वो अपनी आखिरत की फिक्र में लग जाए। देखें, अल्लाह ताला ने किताब दे दी, अल्लाह ताला ने मीज़ान दे दिया। किताब इसलिए हमारी हदायत के लिए, जब हम किताब को पढ़ेंगे तो फिर हम अपना मुहासबा भी कर सकेंगे। जब हम अपना मुहासबा करेंगे हमें अपने अंदर अच्छाई बुराई का पता चलेगा, क्योंकि अपने से बेहतर कोई दूसरा हमारे बारे में जज नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ वही जज करेगा जो ज़ाहिरी तौर पर उसको नजर आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो अल्लाह ताला बेशक बहुत बेहतरीन जानता है। और उसके बाद अपना आप इंसान को जानता है, क्योंकि इंसान अपने नफ्स के मुताबिक चल रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि उसका नफ्स इसको क्या कह रहा है। तो जब इंसान किताब को पढ़ लेने के बाद अपने नफ्स के साथ जंग करके अपनी इस्लाह करता है, अपना मामला दुरुस्त करता है, तो फिर उसको वाकई में आखिरत की फिक्र लग जाती है। तो वो हर मामला आखिरत को सामने रखते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको पता है कि आखिर में मैंने उसी के पास वापस जाना है। जो लोग इस क़यामत में ईमान नहीं रखते उसके लिए जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं वो उससे डरने वाले हैं। यानी यहाँ पर कुफ़ार मुशरिकीन का जिक्र है कि जो आखिरत का इनकार नहीं रखते और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये अजाब क्यों नहीं हमारे पे आ जाता। कुरान सामने रख के बातें करने से गुरेज कीजिए, आपका कुरान का हक अदा नहीं हो रहा, ये बेअदबी पे आ रहा है। तो कहते हैं कि हमें जो कहा जाता है कि आखिरत आएगी, ज़ाब आएगा, क़यामत आएगी, अगर आना है तो वो जल्दी क्यों नहीं आ जाता। लेकिन ईमान वाले क्या कहते हैं, जो मोमिन होते हैं वो क्या कहते हैं, वो आंखें बंद करके यकीन करते हैं, वो ईमान पे गैब पर यकीन करते हैं। उनको इस चीज़ पर हकीकत पर उनको इत्तेफाक है कि क़यामत जो है आके रहेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब आएगी, ये तो अल्लाह ही को पता है, लेकिन उनका ईमान इस पर कामिल है और फिर वो आखिरत के दिन से डरते हैं और वो जानते हैं कि वो बरहक है। आगाह रहो, बिलाशुबा जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में मुब्तला हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह वो जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है और वो खूब ताकतवर नहायत गालिब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ पे 2 सिफ़ात बताई जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अल कवियुल अज़ीज़ होने के साथ साथ लतीफ़ भी है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर
بہت زیادہ مہربان بھی ہے. اور جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کا کیا مراد ہے؟ آخرت کا صلہ چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بڑی ڈرنے والی بات ہے یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آخرت کی فکر میں آخرت کا معاملہ صحیح رکھتا ہے، آخرت کا صلہ اچھا چاہتا ہے تو وہ ہر کام آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے. اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو یعنی اپنی جزا کو بھی، یعنی کہ اگر اس دنیا میں رہ تو کوئی اچھا کام کر لیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس کا انعام مل جائے. پتہ نہیں وہ کب قیامت آئے گی، جب آئے گی تب مجھے ابھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کو دے دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان عاملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا ان پر آپ کر رہے گی. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں. یعنی قربہ سے اطاعت کے ذریعے اللہ کا تقرب مراد ہے. اور کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے آس پاس رشتہ داروں سے اللہ کے خاطر محبت رکھیں، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر محبت رکھیں، اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھیں اور اپنی مجلسوں کو ایسا بنائیں کہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے آپ کے ساتھی مجلس والے دین والے بن جاتے ہیں اور پھر ان دین والی مجالس میں آپ لوگوں کو جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور مجلس میں نہیں ملے گی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں دین کے علاوہ اگر ہم کسی اور مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سوائے بدخوئیوں کے، سوائے ایک دوسرے کے اوپر بات کرنے کے، چاہے ہمارے اندر وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے، ہم دوسروں کو تو ضرور ٹارگٹ کر دیتے ہیں، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کرتے. لیکن دین کی مجالس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات بھی ہوتی ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ اس طرح سمجھا دیا جاتا ہے کہ وہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر والے تو بہت کم اس راستے میں نکلتے ہیں، ہمارے باہر کے لوگ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بھی ایسی جگہ پہ کھینچ کے لانا ہے. تو جتنا ہو سکے آپ لوگ نے تبلیغ ضرور کی ہوگی لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو یہاں تک کھینچ کے لائیں کہ یہاں کی جو مجالس ہے، یہاں کی جو محفل ہے وہ بہت پرنور ہوتی ہے. کیونکہ ایسی محفلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادریں ڈھانپ دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر استغفار کرتے ہیں، سمندر کے اندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جو ہمیں جانتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ کون کون سی مچھلیاں ہیں. اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ تو اگر اللہ چاہے تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے اور وہی تو ہے
जो अपने बंदों की तौबा को कबूल कर लेता है और उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाता है और जो कुछ तुम कर रहे हो उसे जानता है। अबू तुवैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिसने अपनी जिंदगी सारी जिंदगी गुनाहों में ही डाल दी और कोई भी गुनाह का काम नहीं छोड़ा, कोई भी छोटे से छोटा गुनाह और बड़े से बड़ा गुनाह भी उसने नहीं छोड़ा, क्या उसके लिए कोई तौबा है? आपने कहा, क्या तुम मुसलमान होते हो? आपने कहा, तुम अमले सालिहा करते रहो। जब कहा गया कि आप मुसलमान हो गए तो उसने कहा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा, तुम अमले सालिहा करते रहो और बुराइयों को छोड़ दो। अमले सालिहा करने के लिए शर्त क्या बता दी गई कि बुराइयों को छोड़ दो। अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदलता रहेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटाता रहेगा। बस बुराइयों का दोबारा तज़किरा मत करना, अल्लाह देखता है और आपकी तौबा कैसी है अल्लाह उसके मुताबिक ही आपको नवाजता है। तो क्या है इसमें? गुनाह हो गए, इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसानों से गुनाह हो जाते हैं, इंसानों से गुनाह होते हैं। वो जब उसका ज़मीर चाहता है तो वो मलामत करता है आपको, जब वो अल्लाह अपने आप को मलामत करता है तो वो अल्लाह के आगे सिजदा रेज़ होकर अपनी तौबा की माफिया मांगता है और अपने गुनाहों की माफिया मांगता है। और जब अल्लाह ताला कहते हैं, जब बंदा मेरे आगे आंसू बहाता है, माफिया मांगता है, तौबा करता है, तो मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ। बस ये है कि वो अच्छे काम करता रहे। ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدره ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد۔ ایمان والوں اور نیک کار لوگوں کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادتی عطا فرماتا ہے، اور کفار کے لیے سخت مار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے لیے ناامید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں ان کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رک جائے۔ یقیناً اس میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے۔ وہ تو بہت سی تقصیروں سے درگزر فرما لیتا ہے، اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ اولا بہتر ہے اور پائیدار ہے، اور ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صاف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی تم نے جو دعائیں مانگی وہ جمع ہوتی گی۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر بندہ دعا کرتا ہے، یا تو دعا دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں یا وہ جمع کر لی جاتی ہیں، اور جمع کر کے آخرت میں اس کا پھر
सिला मिलता है। तो यहाँ पे इस आयत में यही बात बताई गई है कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हुए जो दुआएं मांगता है और अगर वो उसको यहाँ पर नहीं मिली तो वो जमा होती जाती हैं और वो बेहतरीन तौर पर वहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद कहा जाता है और वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं और जब उस आ जाए तो वो माफ कर देते हैं। गुनाह क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम लोगों का इनमें मसला होना भी पसंद ना करो। यानी कि लोगों को नहीं पता लेकिन आपको पता चल रहा है, आपके दिल में खटक आ रही है। होता है ना कभी ऐसा हमारे दिल में होता है कि नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो वही चीज होती है वो गुनाह होती है। और फिर यहाँ पे बता दिया और जब गुस्सा आए तो वो माफ कर देता है। और ये सबसे मुश्किल काम, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। जिसकी तबीयत में गुस्सा हो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और असल इम्तिहान यहीं पे लाके रख दिया गया। और इंसान कभी कभी सोचता है या अल्लाह इसमें भी तूने दर्जे रखे हैं लेकिन कितना मुश्किल है गलत बात को बर्दाश्त करना और हेरा फेरियों को देखते हुए उन पर सब्र करना और उस गुस्से को पी जाना और फिर बाद में वीडियो को हाई करना। ऐसे है ना, फिर क्या होता है इंसान अपने अंदर ही अपने आप को कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं इसमें भी अजर है। और जब वो गुस्सा आ जाए और गुस्से को कंट्रोल, लोग तो रोज़ा की हालत में भी चीख रहे होते हैं। हम माएँ अपने बच्चों पे चीख रही होती है, दूर जाने की तो बात ही नहीं है। हमें कुछ भी गलत लगा तो सबसे पहले तो मैं ही बोलूँ ये गलत है, तुम मेरे रोज़ा खराब कर दो, ऐसा मत करो। हम माएँ ही बोल उठती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम क्या है तो उसने जगह जगह पर उजरत तो रख दी है लेकिन उस उजरत के पीछे बहुत बड़ा इम्तिहान भी रख दिया है कि जो इसको पार कर लेगा तो उसको ये मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। लेकिन इम्तिहान बड़ा सख्त है। कोई बच्चा अच्छा नंबर ले लेता ना उसको सिर्फ स्टार दे दिया जाता है, गुड दे दिया जाता है, उसे वह इनामात दे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जबकि हमें पता है कि हमें इनामात आखिरत में मिलने हैं, अभी नहीं मिलने, और उस पर हमने सब्र करना है और ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसका वादा भी अल्लाह ताला ने किया। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे अंदर गुस्से की जो ये गंदी आदत है इसको खत्म करे। लेकिन गुस्सा फिर क्या कहते हैं बिना वजह नहीं आता, गुस्से के पीछे भी वजह होती है। बहरहाल जो गुस्सा आए और उस पर माफ, अल्लाह ताला उस पर माफ कर देते हैं। और वो लोग जिन्होंने अपने रब के हुक्म को माना और फिर नमाज कायम की और उनका हर काम बाकी मशवरे से होता है, यानी मशवरा इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि खुद से फैसला करते हैं और खुद से फैसला कर लेने के बाद कभी उनका वो फैसला कामयाब नहीं होता, क्योंकि हम इंसान कहते हैं हमारे में किस चीज़ की कमी है, हम जो बात कहेंगे वो बिल्कुल ठीक कहेंगे, हम जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन इंसान निस्यान भी है और इंसान नाक़ुसुल अक्ल भी है, और इसमें औरत को ज़्यादा कहा जाता है कि औरत नाक़ुसुल अक्ल है, वो जज्बाती फैसला करती है। तो इसलिए जब भी कोई काम हो, कुछ भी हो, इसमें बाहमी मशवरे से काम लेना चाहिए। हो सकता है हम अपनी अक्ल के मुताबिक जो बात कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ से हम मशवरा करें वो उससे बेहतर हमें कोई गाइडलाइन दे दे, क्या ख्याल है, उससे हमें बेहतरीन गाइडलाइन दे दें और फिर वो काम जो हम खुद करने जा रहे थे वो इतने अच्छे लेवल का ना हो, लेकिन अगर हमने कोई इसी से मशवरा कर दिया और उसका मशवरा कारीगर हुआ तो वो और बेहतरीन लेवल से हो जाए। मशवरा लेने तो कोई बुरी बात नहीं है, और मशवरा लेने से इंसान गिरता नहीं है बल्कि उसके लिए अच्छा होता है। और फिर हसन कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जब किसी कौम ने मशवरे का तरीका इख्तियार किया तो जो कुछ उसके पास मौजूद है बेहतर चीज़ की तरफ उसकी रहनुमाई की गई। तो इसलिए मशवरा करना बहुत ज़्यादा अच्छा है और मशवरा करने में ही बेहतरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि
اب ہم اس ایج میں ہیں، میچیور ہیں، دنیا کی آدھی زندگی کے تجربے ہیں ہم لوگوں کو، لیکن سم ٹائمس ہمیں بھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو وہ ہمیں ہمارے شوہروں سے وصول ہو جائے گی اگر ہم سے، کیونکہ وہ تو دنیا کو جانتے، وہ تو باہر نکلتے ہیں، ہم تو صرف ایک جگہ پہ محدود ہیں. ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا ہے. اگر ہم اپنے شوہروں سے مشورہ لیتے ہیں تو صحیح، نہیں تو اگر گھر کے بڑے سربراہ موجود ہوتے ہیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے، جو بڑے بیٹھے ہیں ان سے جا کر مشورہ لیں. بچوں کو بھی یہی تربیت دی جاتی ہے نا، اپنے سے بڑے نہ مت بنے. وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کا لفظ ہے آپ پتریاں نہ کیا کرو. ایسے پنجابی کا لفظ ہے کہ آپ پتریاں نہ کیا کرو، مشورہ لے لیا کرو. کیا پتا تمہارا یہ عمل زیادہ اچھا نہ ہو، کسی اور کے مشورے سے چلو گی، کیا پتہ یہ کامیابی ہو جائے. تو ہمیں یہاں پہ اصول بتا دیا گیا، کوئی کام بھی کرو، بے شک آپ کی حکمت بہت زیادہ ہے، آپ بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا مشورہ ہو سکتا ہے کوئی کام نہ آتا ہو. تو اس لیے ٹیم ورک از دا میٹر آف لائف. اور ٹیم ورک کرنے سے، بعد میں مشورہ کرنے سے کام میں جو حسن پیدا ہوتا ہے اور جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ اکیلے کام کرنے سے کبھی بھی نہیں ہوتی. میرے گھر کا ایک اصول ہے، میں نے اپنے بچے کی جب شادی کی تو میں نے اپنی بہو کو پہلے دن ایک اصول بتا دیا تھا، اس گھر میں اکیلا کوئی کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کسی پر بوجھ نہیں ڈال. میں الحمدللہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر میری جب طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی ہے تو میری بیٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو میں کھڑی ہوتی ہوں، اور جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ میری بہو کھڑی ہوتی ہے. وہاں پہ بد نظمی پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک کام ہو رہا ہے اور دو بندے کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے. وہاں پھر جو ہے گھر کا نظام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے کوئی کام بھی اکیلے نہیں ہوتا. اور ہم لوگوں کا معیار کیا ہے، ہم سب خاصوں کا، میں یہاں پہ ضرور سب یوتھ کو، یہاں خواتین بیٹھی ہیں، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی جنہوں نے آگے ان چیزوں کو پالنا ہے، کم از کم جب آپ اپنی بہو کو لے کر آتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں ایک نئی آتی ہے. اور سم ٹائمس بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو آتے ساتھ ہی گھر کے ماحول کو پورا بدل دینا چاہتی ہیں، جیسے ان کے ہاتھ پتہ نہیں کون سا قانون کا خزانہ لگ گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں صرف سب کچھ میرے مطابق ہو. جگہ بنانے کے لیے 2.5 2-3 سال کہیں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، تب جا کے جگہ بنتی ہے. اور بہترین انسان وہ ہے، بہترین لڑکی وہ ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول کے مطابق ڈھال لے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جب ڈھال لے، اور پھر اب اس گھر کے رہنے والے جہاں پہ ساس سسر کا مرتبہ آتا ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ اتنا محبت کرو، غصہ بھی ہے، پیار بھی ہے، سب جو چلتا رہتا ہے. جس گھر میں برتن نہ پھرتے وہاں پہ پیار محبت کی فضا قائم نہیں ہوتی ہے. اور ان کو اتنا اپنے ساتھ کرو کہ ان کا پیار آپ کے اتنا ڈیولپ ہو کہ جہاں پر ہم اپنی بیٹیوں سے مشورہ کرتے ہیں ہمیں چھپ کے ان سے مشورہ نہ کرنا پڑے، بلکہ ہم ان کو بھی بیچ میں بٹھائیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے گھر میں جو بھی کام ہوتا ہے ہم 3-4 بندیاں بیٹھتی ہیں، خالی میری بیٹیاں نہیں ہوتی، اپنی بہو کو بھی بٹھا کے ان سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے. اور میں نے 2 دفعہ یہ تجربہ کیا جہاں پہ میں اپنا مشورہ رکھتی تھی، جب وہ مجھے مشورہ دیتی تھی اور وہ مشورہ میرے مشورے سے زیادہ بہترین ہوتا. تو کیا ہے اس میں کہ 1 سے 2 2 سے 4 اور کام اچھا بہترین ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ اصول ایک بتا دیا تو اس اصول میں صرف ایک بندے نے عمل نہیں کرنا. اگر آپ اپنے بڑے مرتبے پہ ہیں تو یہ چیز بچوں کو بھی سمجھانی ہے، بڑوں سے مشورہ کرو، بڑوں کا مشورہ بھی کارآمد ہوتا ہے. چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا ماں باپ اگر کتنے مرضی ایج وائز ہو جائے، لیکن کبھی کبھی چھوٹوں کی بات جو ہوتی ہے، چھوٹوں کا مشورہ جو ہوتا ہے وہ بڑوں کی سوچ سے زیادہ بہترین ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹوں کی بات مان لینی چاہیے. تو میں اپنی بہو کی بات مان لی. آگے چلتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ کہ جب
ان پر بغاوت اور عداوت ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا تھا، معاف کرو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ہمارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلٌ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو، اس کی بات مان لو، اس سے کہ پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس وقت کچھ بھی بات آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ اس دن تمہارے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار بن پڑے گا۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہیں، کسی کو اولاد سے نوازے یا کسی کو اولاد سے نہ نوازے، اللہ ہی کے کام ہے۔ کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دیتا ہے، بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، اور وہ گھر والے خفا ہوتے ہیں کہ بیٹیاں کیوں ہوئی، اور کہا جاتا ہے جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے ماں باپ نے ان کو دین اور دنیا کی بہترین پرورش کی ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا گھر ہوگا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے لیے جو ہے جنت ہے۔ اور جس کے گھر لڑکے ہوں اور وہ ان کو حافظ القرآن بنائیں اور ان کو دین کے راہ پر لگائیں تو قیامت کے دن ان ماں باپ کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ اور صرف ہم لوگ نام یا صرف شو کرتے ہیں، اب نام کروانے کے لیے شو کرتے ہیں ہمارا بچہ حافظ القرآن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ القرآن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جب تک وہ زندہ ہے اس کی منزلیں پکی ہوں، وہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائے رکھے اور اپنے آپ کی زندگی کو جہاں پر جو دنیا کا رزق کمانے کے لیے نکلا ہے وہاں پہ اپنی نسلوں کو بھی
دین کی طرف لگائے تاکہ جب قیامت کے دن اٹھے تو پھر وہ حافظ القرآن جو ہوں گے ان کی نشانی ان کی نشان زدہ ماں باپ سے پہچانی جائے گی اور پھر پکارا جائے گا اس حافظ القرآن کا نام لے کر ماں باپ کو پکارا جائے گا اور پھر کہا جاتا ہے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں تب تک نہیں جاتے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی انگلیاں نہیں پکڑتے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کا نام لیتا ہے اور اس کی انگلی پکڑ کر پھر جنت میں اس کو لے کر جائے گا. میں کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں. کبھی جب میں پڑھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی ہے. میرا پہلا بیٹا میرے 2 بیٹے ہیں, ایک فوت ہو گئے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی نور بنائے فرما بردار بنائے ہمارا. وہ حافظ القرآن ہے جو اب تراویح پہ گیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ کل آئے. اور جب میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ہمارے ملنے والوں میں سے کسی نے کہا تھا ایک حافظ القرآن تاج پہنائے گا اور دوسرا جنت میں لے کے جائے گا. یہ اس کے منہ کے الفاظ تھے جب وہ میرا بچہ دوسرا پیدا ہوا تھا. اس کو 7 سال ہو گیا فوت ہوئے. کہتے ہیں یہ تو جنت میں لے کے جائے گا. اس وقت ہم نے اس کی باتوں پہ غور نہیں کیا, بڑے خوش ہوئے کہ ایک اگر حافظ قرآن ہے کیا پتا یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی دین کی راہ پہ لگا دے. اور اس بچے کے 4 مہینے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جنہوں نے یہ کہا تھا تو پھر میں ان کے پاس جا کے بیٹھی کہ آج مجھے آپ کی بات کی سمجھ آئی ہے کہ ایک جو ہے وہ تاج پہنائے گا تو دوسرا جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا. لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوتی. کیوں؟ اپنے اعمال تو ہے نا انسان کے. اپنے اعمال کے بعد اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ کی رحمت کے بعد وہ بچہ پکارے گا اور پھر لے کے جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر درجے رکھے ہیں. اور دیکھیں اولاد سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے, اولاد سے پیاری کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن اگر یہ چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس پہ وابلہ نہ بچائیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کھول دیے. اللہ دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کھول دیے. جس طرح پچھلی آیتوں میں نے آپ کو 2 ٹوئنس بچوں کا واقعہ سنایا تھا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر بطور وحی کے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے. بے شک وہ بزرگ ہے, حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے, لیکن ہم نے اسے نور بنایا. اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ جس کی ملکیت میں ہے, جو کچھ اللہ کی ہی ملکیت میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آگاہ رہو, سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا, یہاں پہ روح سے مراد قرآن ہے. یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم نے وحی کرتے رہے ہیں اسی طرح ہم نے آپ پر بھی قرآن کی وحی کی ہے. اور قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے. جیسے روح انسان کی زندگی میں ایک معزز طریقے سے چل رہا ہے, جیسے ہمارے جسموں کے اندر روح ڈالنی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کی اور ہمیں سکون دینے والی روح کیا ہے کہ وہ قرآن ہے. ہماری زندگی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اندر کی روح قرآن ہم نہ تھام لیں, جب تک ہم قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو نہ جوڑ لیں, جب تک اس کتاب سے ہم فائدہ نہ اٹھا لیں. تو یہاں پہ روح سے مراد قرآن ہے. جس طرح پہلے لوگوں کو قرآن دیا گیا اسی طرح رہتی دنیا تک یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن گیا ہے.
سورۃ الزخرف تلاوت سنتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن تكونوا قوم مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بلا شبہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے. کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ ان سے مذاق ہی کرتے تھے. پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا جاؤ. اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے. اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کر دیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنا دیے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم جاؤ، اور پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ہمیں یہاں پر اصول بتا دیا جا رہا ہے کہ جب بھی سفر کے لیے کوئی بھی سواری لو، چاہے وہ بائک ہو، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ پلین ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، کچھ بھی ہے، رکشہ تک ہے، ادھر سے ادھر آ جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. کہ بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، سفر کے دوران ہم حادثہ پیش آ جائے، موت واقعہ ہو جائے. اور سب سے بہترین سفر وہ ہوتا ہے کہ جس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اذکار کیا جائے، کیونکہ اس پر فرشتے نازل رہتے ہیں، فرشتے حفاظت میں لے لیتے ہیں. لیکن جس سفر میں میوزک ہو اور جس سفر میں گانے بجے ہوں وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی فرشتے نہیں آتے. آپ نے دیکھا بہت پہلے ٹک ٹاک جب نیا نیا آیا تھا، اور ٹک ٹاک میں ایک لڑکا تھا جو ہر اپنی گاڑی کی ڈرائیو میں اپنی وہ مووی بنا رہا ہوتا تھا اور ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا تھا. اور لاسٹ ٹائم جب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنائی ہے تو وہ اس میں گانے سن رہا تھا، گانوں کی آواز تھی اور ٹک ٹاک بنائی جا رہی تھی کہ اس قدر اور اوور اسپیڈنگ میں تھا، اور اس قدر اس کا پورا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی تو کیا، اس کو جب نکالا گیا تو اس کو بھی ٹکڑوں میں نکالا گیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے جانا چاہیے. کیا ہمارا سفر نہیں گزر سکتا اللہ کے ذکر کے ساتھ؟ ضروری ہے کہ ہم نے بیچ میں گانے ہی لازمی سننے ہیں؟ ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارا تو سفر گزرتا نہیں، بورنگ سفر ہے. کپلس بھی جا رہے ہیں تو جب تک گانے نہیں لگیں گے تو ہمارا سفر تو اچھا بنے گا ہی نہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہے اور اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر اور کچھ نہیں، جب فارغی تسبیح پڑھ لیں، اللہ سے رحمت. اور سفر کی میں جانے میں سفر کے درمیان جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمارے لیے نماز رکھی ہے، لیکن ہم اللہ ماشاء اللہ وَجَعَلُوا
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اللہ کے بعد بندوں کو اس کی اولاد ٹھہرا دیا، بلا شبہ انسان تو کلہ ناشکرا ہے۔ کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا کرنے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس رب نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی پیدا کر دی تو وہ ایسے غم زدہ ہو جاتے ہیں جسے اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کون سے دکھ لگتے ہیں ان کے یہ چہرے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سا بوجھ ہمارے سر پر آ گیا۔ کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا ہے؟ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اہل عرب کا عقیدہ یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیا اور اس سے جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ان کا یہ غلط عقیدہ تھا۔ تو یہاں پر اس بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جو تم اس چیز کی گواہی دے رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو اس سے تیر تک چلاتے ہیں، یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جو وہ اس سے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بھی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی طریقہ لایا ہوں جس پر تم اپنے باپ دادوں کو پایا، وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم اپنے باپ اور قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بری الذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور تو بے شک وہی جلدی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں اپنے پیچھے پائندہ اور تابندہ بات بنا گئے۔ یہ ہوتا ہے ایک باپ کا کردار، یہ ہوتا ہے ایک اچھے انسان کا کردار کہ وہ خود بھی کلمہ توحید پر قائم رہے اور انہیں اپنی بات اپنی اولاد کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن، کیا سمجھتے ہیں، کیا لیسن ہے اس کے اندر آپ کو؟ اپنی اولادوں کو صرف زبان سے کہنا نہیں، عمل سے کرنا، اور عمل سے تب کیا جاتا ہے جب ہم خود اپنی اولادوں کو راستوں کی طرف لائیں گے۔ شروع میں شیطان تنگ بھی کرتا ہے، کہتے بھی ہیں، آبجیکشنز بھی ہوتی ہیں، کیا ہے کہ جب ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ زبردستی کر کے اس کی لذت اس کی حلاوت اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے تو وہ لوگ خود ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کہ اللہ میری اولاد کو ویسا ہی بنا جیسے میں نے دنیا میں رہ کے تیرے دین کو لے کے چلا، اور میرے بعد کوئی اولاد جو ہے وہ اس دین کو پکڑ کے چلتی رہے، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے بعد باپ دادا کو فائدہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم ان سے انکاری ہیں۔ اور انہوں نے کہا
یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمت گزار بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر جو جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فرق رکھ دیا ہے۔ آج ہم سب میں فرق ہے، آج ہم سب میں فرق ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک کے اوپر فضیلت بھی رکھ دی۔ کیسے؟ کیا پتا میں اچھی کوکنگ نہیں کرتی لیکن میرے برعکس دوسری بندی جو ہے بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے، یہ درجہ ہے۔ کیا پتا میں زیادہ عبادت نہیں کرتی لیکن میرے برعکس آپ لوگ مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ فرق ہے نا۔ کیا پتا کوئی ایک بندہ ہے جو ہر وقت سیریس رہتا ہے اور کوئی ایک بندہ ہے جو پوری کلاس کو اپنی حرکتوں سے ہنسا دیتا ہے، یہ کوالٹی ہے نا۔ ہاں یہ کوالٹی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے الگ الگ جو ہے درجات رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہنسانے والے پھر بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے ہاتھ میں دین اور دنیا کی دولت ہے، اللہ ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اور تمہارے اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ ضائع کرتے ہیں، کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ اعتدال سے دیتے ہیں، اور کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اگلے دن کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، ایک کو اس کے مطابق دے رہا ہے۔ اور شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے، حدیث میں بات بتائی جا رہی ہے، اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، جس سے ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی ہے، یہ ہمارے اندر ایمان تھا تو آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ ایمان تھا جو ہم آج ایک دوسرے کے پاس جمع بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور جسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہوں میں اس کو دین میں اس کو بھلائیاں عطا کر دیتا ہوں، میں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اس کی محبت کس بنا پہ کی، اس کے ایمان کی وجہ سے، اور اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی حلاوت کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دی۔ بڑا امتحان ہے، دنیا میں دولت ختم ہو جائے لیکن اگر اللہ کی کتاب ایمان کی دولت ہوگی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے خوش قسمت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اصل دولت ہے، یہ اصل دولت ہے۔ اور پھر وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا مِنَ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ یعنی کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ سفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جس پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے اور سونے کے بنا دیتے۔ اور چاندی اور سونے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان قیمتوں میں بھی فرق ہے اور ان کی کوالٹی میں بھی، سونا چاندی سے زیادہ اونچا ہے، ان میں زیادہ وہ ہے، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ہی ساز و سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے اور ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اسے یاد نہیں کرتا، تو اللہ شیطان کو ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح شام کرے اور اس کی پریشانی صرف
ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. اس بات کو تھوڑا سا اپنی زندگی سے ریلیٹ کر دیا کریں. میں جو بھی بات کرتی ہوں آپ کی زندگی سے ریلیٹ کر کے اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ جو زندگی سے ریلیٹ کر بات کی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ کیا بات کی جائے یاد میں لگا رہتا ہے تو دنیا کے جو سارے کام ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. پھر انسان کو اتنی مشقت یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے پھر وہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب انسان کا دل اس بات پہ پرامن ہو اس بات کے سکون میں ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میرا کام کرنے والا میرا اللہ موجود ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لے. ہو ہی نہیں سکتا. یہ بلیو جب یہ بلیو آپ کے اندر آ جائے گا نا تو پھر آپ یقین کریں بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تھکائیں گے نہیں. اور جب آپ اس طرح پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ گھر کا نظام کیسے چلے گا. جو وہ ہے جو چلانے والا ہے. اور وہ چیز جو پریشان کرے اپنے دل کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے اور اس کے دل کو اپنی ذکر کے لیے اس کی زبان کو اپنے ذکر سے اس کے اعضاء عبادت کی خالص کر لیتا ہے. اور جسے دنیا کی پریشانی لاحق ہو اس کے برعکس سن لے اور جس کو دنیا کی پریشانی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. بڑی بات ہے یہ اگر اس کو سوچا جائے. کیونکہ بعض چیزیں ہم اپنے نفس کے ساتھ اتنا ہم لوگوں نے اپنے نفس کو ان چیزوں کو آگے بنا دیا ہوتا ہے کہ کیا پتہ وہ ہمارا نفس صرف دنیا کے کاموں میں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا دلوں کے حال. تو جب جو انسان دنیا کی پریشانیوں میں لگا رہتا ہے میرا یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے میرا یہ نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس کرتے رہو. پھر اسے کام ہوتے بھی نہیں ہے اور جو وہ دیر سے ہوتے ہیں. اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں یعنی کہ خود سے خیال کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن شیطان انہیں جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہی روک دیتا ہے. إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. کہ جب گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو تو بڑا برا ساتھی ہے. وَلَئِن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور کہ تم ظالم ٹھہر چکے تمہیں میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا. کیا بس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اس سے جو کھلی گمراہی میں ہو. بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. کیا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دے. ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے ہیں. یقین مانے کہ آپ راہ راست پر ہیں اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے اور ہمارے ان نبیوں کا حال معلوم کرو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا. تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں. بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ بات آ جائے اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر
جس کا استفادہ کر رکھا ہے، یقین مانے کہ ہم راہ پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو میں توقیر ہوں اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے؟ یا اس کے ساتھ پرابان کر فرشتے آ جاتے؟ اس نے اپنی قوم کی عقل اور انہوں نے اسی مان لیا، یہ سارے ہی بے حکم لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنائی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیرے قوم خوشی سے پکار اٹھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کے غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندے ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشانی قدرت بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور ہماری تابعداری کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا شریر دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے کہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم بدل دل اور غمزدہ ہوگے۔ جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرمان بردار مسلمان، تم اور تمہارے جوڑ کے لوگ حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور لگایا جائے گا، جن کے جی جس چیز کے خواہش کریں گے، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی، سب وہاں ہوگا اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیں جنت کی جو بات کی جا رہی ہے اور جہاں پر میوے جات کی بات کی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ جنت میں انسان کے دل میں کوئی خواہش ہوگی نا کھانے کی، تو اتنے پیارے پیارے وہاں پہ سونے کے برتن ہوں گے جو جن کے لیے ان کو اپنے تختوں سے اٹھنا نہیں پڑے گا، وہ صرف اپنے دل میں خواہش کریں گے تو یہاں تک کہ ان کو شراب پہ سونے کا جگ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب اس کی خواہش کریں گے تو وہ خود بخود ان کے سامنے پیش ہو جائے گا، اور جب وہ اس کو پی لیں گے تو وہ خود بخود واپس چلے جائے گا۔ جو چیز کھانا چاہیں گے وہ خود بخود برتن ان کے پاس سجایا آ جائے گا، جب وہ اس سے سیر ہو جائیں گے تو وہ خود بخود چلا جائے گا۔ آج ہم یہاں پر اٹھتے ہیں، رکھتے ہیں، دھوتے ہیں، سنبھالتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کھانے کے بعد، جہاں پر ہم دنیا میں کھانے کے بعد ہمیں حاجت ہوتی ہے واش روم کی، وہاں پہ ایسا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی گندگی بھی نہیں ہوگی۔ تو کتنا اعلیٰ مقام ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ کوئی تیاری نہیں کرتے۔
اور جب یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور دعا کیا کرے اللہم انی اسألک جنت الفردوس و نعوذ بک من النار۔ کہتے 3 دفعہ اگر یہ دعا پڑھ لو تو جنت کہتی ہے کہ اس کے لیے جنت لکھ دو، اس نے جنت کا سوال کر دیا ہے، اور دوزخ کہتی ہے کہ اس سے دوزخ کی آگ حرام کر دو کہ اس نے سب سے پناہ مانگی ہے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے دیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار کرتے ہیں کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ یہاں پر دیکھیے بہت گہری بات ہے کہ وہ ظلم، وہ دوزخ کی آگ سہ کے اس قدر تھک جائیں گے کہ وہ جائیں گے، جو جنت جہنم کے قاصد کھڑے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ قریب ختم ہی کر دے، ہمیں مکمل ہی مار دے، لیکن وہاں کے جو کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں، اب ہم نے تو کہا تھا کہ باز آ جاؤ اور تم باز نہیں آئے، تو اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ موت کو تو مینڈی کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، لیکن جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کا عذاب حتیٰ ہی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے ساتھ بالکل بھی نہ کرنا حال ہوگا کہ وہ اتنے تھک جائیں گے عذاب سہتے سارے کہ وہ کہیں گے ہمارا کام ہی تو معاف کر دو، لیکن اس وقت عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں کے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین ہو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ یقیناً وہ برابر سن رہے ہیں بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت گزار ہوتا۔ آسمان اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے میں اور کھیل کود میں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے گا جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل والا ہے اور بہت برکت والا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو۔ والذین سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الجھ جاتے ہیں۔ اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ کر لیں اور رخصتاً سلام کہہ دیں، انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ سلام سے سلامتی نہیں ہے، یہاں پہ سلام سے مراد ہے کہ ان سے بائیکٹ کر لیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الدخان، حامیم والکتاب المبین، قسم حفاظت کتاب کی، بلا شبہ ہم سے بابرکت رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر محکمہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ ہے، سب مہینوں سے، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔
اور جو اس راہ سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. آنے والی ہے لیلۃ القدر کی راتیں، ضائع نہیں کرنی. چھوڑ دے سب ایکٹیویٹی کو، چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے سائے کو ڈال لے. کیونکہ جہاں کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ 15 شعبان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے کرتا ہے، 15 شعبان کو موت دی جاتی ہے. نہیں، یہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے جینے، بندے کی تقدیروں کا، بندوں کے جینے حساب سب پر لکھ دیتے ہیں. تو اس رمضان میں لیلۃ القدر کے دنوں کو ضائع نہیں کرنا، اس کو تلاش کرنا ہے. اور یہ کون سی رات ہے؟ یہ فیصلوں والی رات ہے. خاص ہمارے حکم سے ہم یہ رسول بھیجنے والے ہیں. آپ کے رب کی خاص امت ہے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ہم لوگوں کا کیا کام ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں سے سنا 20 تک فارغ کر دیں ہم نے. میں حیران ہوتی ہوں لوگ اس طرح کی باتیں کیسے کر جاتے ہیں کہ قرآن کو 20 تک فارغ کر دیں، چھٹیاں دیں کہ آپ گھروں کی صفائی کرنی ہے. وہ آخری حصہ تو عبادت کا حصہ ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صفائیاں کرنی ہے، ہم نے شاپنگ کرنی ہے، ہم نے سودے بنانے ہیں؟ وہ آخری حصہ تو عبادت کا حصہ ہے. اور ہم لوگوں نے اس کو صفائیاں کر کے یا مہمانداریاں کر کے، افطاریاں کروا کے لوگوں کو دیر دیر تک گھروں میں بٹھا کر اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں. سوچیں، اس بات کو سوچیں اور آپ گھروں میں تبدیلیاں لے کر آئیں. جو کام کرنا ہے کریں، وہ دوسروں کے کاموں سے روکا نہیں تھا، لیکن ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے ڈیوائڈ کریں تو سب کام ہو جاتے ہیں، سب کام ہو جاتے ہیں. کیونکہ رات کی جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے سرمسجود ہونے کی راتیں ہیں. اس میں جو اپنے آپ کو تھکا کے سو جاتا ہے، یا جو اپنے آپ کو کھانے پینے پہ لگا دیتا ہے، یا جو اپنے آپ کو ذکر پہ لگا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم کر رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ برکتوں والی راتیں ہیں، اور جس نے کو حاصل نہ کیا وہ محروم ہو گیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پیریڈز آ گئے وہ کیا کریں گے؟ بھائی وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ تسبیحات کریں گی. ان کو جو دعائیں یاد ہے وہ دعائیں یاد کریں گی، دعائیں یاد کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، اور کوئی کچھ نہ کچھ کرتے رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے تو ذکر اللہ کو، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ صرف ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے نا، باقی تو ہم کر سکتے ہیں. ہم موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے تو کچھ پڑے، جن کو پیریڈز ہو جائے وہ تو بس کھائیں پیئیں اور کر کے کام کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ لوگ خود اپنے آپ کو گمراہی میں بھی ڈالتے ہیں. جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے. مگر کفار کو یقین نہیں، بلکہ وہ تو شک میں ہی پڑے کھیل رہے ہیں. تو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان صاف دھواں لائے گا. یہ ان کفار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آج اچھا آپ اس دن کا تو انتظار فرمائیں جب کہ آسمان پر دھواں کا ظہور ہوگا. اس کے سبب نزول میں بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی بددعا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں ان پہ قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں کھانے اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا تھا.
بالآخر تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ تربیت دور ہوتے ہی ان کا پھر عروج پر تھا۔ چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی تھی۔ جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب، کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جب ان کے پاس یہ ظاہر اور باہر رسول آ گیا، پھر وہ اس سے پھر گئے اور بعد نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، اور بعد نے کہا یہ تو دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور بلا شبہ ہم نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ حکم ہوا اے میرے بندو اب میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تو سمندر کو ساکن اور خشک چھوڑ جا۔ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہیں، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار محل سب کا سب طرح کا طرح رہ گیا، اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا۔ ایک قوم ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتے ہیں، پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے پوچھتے ہوئے جہانوں پر ترجیح دی، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے ہیں ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو سے پہلے گزر گئے اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، بلا شبہ وہ مجرم تھے۔ یعنی یہ کفار مکہ کیا تبع اور ان کے پہلے کی قومیں عاد اور ثمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہیں، اور جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے کے باوجود ہلاک کر دیا تو کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ؟ تو یہاں پہ تبع سے مراد کیا ہے؟ قوم سبا، اور قوم سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، مصر کے حکمران کو فرعون کہتے ہیں، تو اسی طرح ان کا نام بھی تبع رکھ دیا گیا تھا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے یہ دونوں تو حق اور ایک مقصد ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آج دنیا میں جو جس کے بیسٹ فرینڈ ہے وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے پیچھے غلط باتوں میں بھی ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے
دوسروں کو نقصان دے دیتے ہیں، اپنی دوستیوں کو قائم رکھنے کے لیے تیسرے گروہ کو اس کا اوپر جھوٹا الزام دے دیتے ہیں، لیکن یہی دوست ہوں گے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، جس طرح دعویٰ اس دنیا میں کرتے ہیں سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب و خوب رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ان شجرۃ الزقوم، بے شک توہر کا درخت زقوم ہے، گنہگار کا کھانا ہے، پگھلے تانبے کے مانند ہے اور وہ پیٹوں میں کھولے گا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ۔ استغفر اللہ، اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب ڈھیل دو۔ استغفر اللہم لا تجعلنا مزہ چک، بے شک تو بڑا عزت والا اور بڑا تکبر کرنے والا بنا پھرتا تھا۔ بلا شبہ یہی وہی عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقین سکھ اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح ہی ہوگا، اور ہم ان پر غزال چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے، یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد اس موت کا مزہ دوبارہ ان کو چکھنا نہیں پڑے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک میڈے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم اور عذاب کا دکھ دائمی ہے اور یہاں پہ موت نہیں سوائے پہلی موت کے، اور وہ اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا اور یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لہٰذا اب آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ سب کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں 1 منٹ کے اندر فوراً، شاباش، ہاتھوں کو سیدھا اسٹریٹ اوپر، سیدھا اوپر، سیدھا، اب نیچے دیں، اب اوپر کر لیں، رکوع کریں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، چلے جنت میں پھل لگائیں، کھڑے کھڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ چپ کھلی ہے؟ کھل نہیں ہے؟ چلے بیٹھ۔ یہاں پہ میرے بچے سارے کیلولا ہی کر رہے ہیں، جیسے آگے بند ہونے لگ جاتی ہے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے، اور بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانی ہے، اور تمہاری پیدائش میں اور ان چلنے پھرنے والوں میں جو وہ کھلاتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے آنے اور جانے، اور اس رزق یعنی پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردے ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ کو بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔
پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے؟ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دیے گئے ہیں، ان کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ہر شخص جھوٹے گنہگار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ کی آیات کو تو سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہے، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کچھ عذاب ہیں، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سب قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ تو وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تم تابع کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں سے عفو درگزر کریں جو اللہ کے ایام کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے ہیں۔ جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہی ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح نشانیاں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی بغاوت اور عداوت سے اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان اس باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور افروز پر مشتمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دو لفظ بتائے گئے ہیں، اجتراح السیئات وعمل الصالحات، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دو الگ راستے ہیں۔ انسان ایک ہی وقت میں یا تو وہ اچھا کام کر سکتا ہے یا وہ برا کام کر سکتا ہے، دونوں کام وہ ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ اور یہ آیت جو ہے عبادت گزار لوگوں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن عشش کہتے ہیں کہ میں نے فیاض ابن کو رات کے کچھ حصے میں اس آیت یا اس جیسی آیت کو پڑھتے رہتے دیکھا ہے اور روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے تھے کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے کس کی جگہ پر ہوں میں، یا اچھائی کی جگہ میں ہوں یا میں برائی کی جگہ میں ہوں۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی ایسا اپنا محاسبہ کیا؟ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا ہی کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی غلط کیا ہی نہیں، ہم خود کو کوئی غلط مانتے ہی نہیں ہیں۔
تو وہ بھی تو صحابہ تھے کہ جب وہ یہ آیتیں پڑھتے تھے تو وہ اپنے آپ کو محاسب کیا کرتے تھے کہ میں ان دونوں میں سے کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جو ہے جزا دے دی جائے جو اس نے کام کیا اور اس پہ ظلم بھی کیا جائے گا. یا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. پھر کون ہے جو اللہ کے اس بعد اسے ہدایت دے یا کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك بعلم ان هم الا يظنون. اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس علم ہی نہیں, وہ تو بس گمان کیا کرتے ہیں. اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادی کو لے آؤ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے, تمہیں مارتا ہے, پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے, اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے ملیں گے اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل دیکھیں گے, ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف. انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دے دیا جائے جو عمل تم کرتے رہتے تھے. کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے عمل کرتے تھے, لیکن جو لوگ اب ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کر دے گا اور یہی کامیابی کی جگہ ہے. اور ہاں جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے, ہمیں قیامت کا بھی یوں خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے. اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذالکم بأنکم اتخذتم بآیات اللہ ہزوا, یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا, لہذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. چنانچہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے, جہانوں کا رب ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کو میں نے پیپر دیے تھے.